हेलो एवरीवन, आज मैं आपकी खिदमत में मत्ती की इंजील बयान के चौथे बाब की 18वीं से 22वीं आयत पर कुछ गौर व खोज करना चाहूँगा। और वो जो बात है वो मैं एक स्कॉटिश थियोलॉजियन माहिर इल्म इलाही, पासबान और फ़लसफ़ी के एक किताबचा जो उसने लिखा जिसका उन्वान था द आर्ट ऑफ मैन फिशिंग, यानी आदमगिरी का फ़न या हुनर। उसमें से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। थॉमस बॉस्टन जो है वो स्कॉटलैंड में पैदा हुआ 1676 में और 1732 में उसका इंतकाल हुआ। अपनी खिदमत के दौरान उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी और तकरीबन 12 वॉल्यूम्स पर उसके मुकम्मल काम मिल सकता है, जिसके हज़ारों सफ़ात हैं। अपनी खिदमत के आगाज़ में 1699 में उसका तकर्रर एक बहुत छोटी सी गांव की कलीसिया में हुआ और पहले 8 साल उसकी खिदमत में कोई फल ज़ाहिर नहीं हुआ। तो जब वो पासबान मुकर्रर हुआ तो उसने एक छोटा सा किताबचा लिखा जिसका मैंने शुरू में अर्ज़ किया है, द आर्ट ऑफ मैन फिशिंग, फ़न माही आदमगिरी। तो वो जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है मत्ती का इंजीली बयान चौथा बाब उसकी 18वीं से 22वीं आयत में, वो उस आयत पर गौर करता है जिसमें यीशु मसीह पतरस को और उसके भाई को इंद्रियास को दावत देते हैं या बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। इस आयत पर गौर करते हुए कहता है कि इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हुक्म, कमांड, और दूसरा हिस्सा है वादा यानी प्रॉमिस। तो पहला जो हुक्म हिस्सा है वो हुक्म है यीशु मसीह का कि मेरे पीछे चले आओ। इससे वो कहता है पहली बात जो हमें मेजर जो है, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन चूँकि ये वीडियो छोटी है इसलिए मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान करूँगा कि हुक्म का मतलब है कि मेरे पीछे आओ, और इसमें बुलाहट जो है सबसे बड़ी चीज़ है। यीशु मसीह ने बुलाया है और कोई और क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी बुलाहट ज़रूरी है। बुलाहट जो है वो बुनियादी है और ये मसीह की तरफ से किसी को आने चाहिए, इससे पहले कि कोई शख्स बाइबल उठाए और लोगों को सिखाना शुरू करे। मसीही खिदमत, पासबानी खिदमत बुलाहट की बुनियाद पर होनी चाहिए, किसी और क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर नहीं। दूसरी बात कि ये वादा है, और वादा जो है वो है कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, और आदमगीर मसीह बनाता है। ये हम अपनी कोशिशों से, अपनी इल्म से, अपनी सलाहियतों से नहीं बनते, ये मसीह बुलाहट की बुनियाद पर हमें आदमगीर बनाता है। फिर वो आगे चलकर कहता है कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, तो किस तरह से उसके पीछे चलना है, किन चीज़ों में उसका पीछा करना है। तो इस सिलसिले में वो 4 बातें अर्ज़ करता है और मैं आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी वो बयान करने की कोशिश करूँगा। पहली बात जो है वो कहता है कि हमें यीशु मसीह के कंपैशन में उसको फॉलो करना है, उसकी पैरवी करनी है, यानी जिसका तर्जमा नए अहदनामे में उर्दू में तरस किया गया है। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में ये ज़ाहिर किया। यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा वो उनके लिए रोया भी, और उसके दिल में आप कह लें कि टीसें भी उठी। तो ये जो तरस है ये यीशु मसीह का ऐसा की खिदमत में ऐसा अंसर है जिसके बगैर जेन्युइन खिदमत होना मुमकिन नहीं है। तो यीशु मसीह का पीछा करना है उसके कंपैशन में। अब ये लफ्ज़ कंपैशन जो है ये बड़ा दिलचस्प है। इब्रानी में इसका मुतरादिफ है रहम। रहम जो है वो रहम भी उसका तर्जमा किया जाता है, यानी माँ का बतन।
جس سے مراد یہ ہے کہ ایسے جذبات اور فیلنگز جو ماں اپنے بچوں کے لیے رکھتی ہے، ایسے جذبات اور احساس لوگوں کے لیے رکھنا۔ کمپیشن جو ہے، یہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ دکھ اٹھانا۔ تو یسوع مسیح نے یہ جینون کمپیشن اپنی خدمت میں رکھا اور دکھایا، ڈیمنسٹریٹ کیا۔ لہٰذا خدمت میں ہمیں یہ کمپیشن رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے دل تک خوشخبری کا پیغام پہنچا سکیں۔ کمپیشن جو ہے یسوع مسیح نے دکھایا جب لوگوں کو اس نے دیکھا، ہجوم کو دیکھا، اور وہ اس طرح تھے جیسے ان کا کوئی چرواہا نہ ہو، تو لکھا ہے اس کو ان پر ترس آیا، he had compassion on them۔ پھر نائن کی بیوہ جو ہے، جب اس کا ایک ہی بیٹا جو تھا وہ فوت ہو گیا، تو پھر اس کو دیکھ کر بھی یسوع مسیح کو اس پر ترس آیا۔ مصرف بیٹے جس کو ہم کہتے ہیں تمثیل کو، اس میں بھی جو باپ ہے جب اس نے اپنے بیٹے کو آتے دیکھا، اس کی حالت پر اسے ترس آیا۔ تو کمپیشن جو ہے منسٹری میں، خدمت میں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے پیچھے ہونا، اس کی کمپیشن کو اپنی زندگیوں میں لانا اور اپنی خدمت میں اس کا اظہار کرنا۔ دوسری بات ہے کہ خدمت میں جب یسوع مسیح کہتے ہیں میرے پیچھے ہو لو، تو اس میں ارجنسی ہے، اس میں فوری پن کا احساس ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے پطرس اور اندریاس کو کہا، تو لکھا ہے کہ انہوں نے فوراً جال چھوڑ کر اس کا پیچھا کیا یا اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو جب خدا بلاتا ہے تو اس میں ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کام ہے، میں پھر کسی وقت یہ کروں گا، بلکہ اس میں ارجنسی ہے، کیونکہ زندگی جو ہے یہاں پر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، اور ہماری زندگی جو ہے اس کے فنا ہونے کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ لہٰذا خدمت کا جو موقع ہے وہ کسی ارجنسی کے ساتھ کرنا چاہیے، ایسے جیسے ابھی ہمارے پاس موقع ہے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کا پیچھا کرنا ہے اس کے دعائیہ زندگی کے نمونے میں۔ یسوع مسیح اپنی زندگی میں دعائیہ جو ہے اپنا ایٹیٹیوڈ رکھتے تھے۔ انہوں نے خدا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بہت وقت گزارا، اور بار بار ہم ان کی خدمت میں پڑھتے ہیں کہ وہ تنہائی میں جا کر دعا کرتا تھا۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کو بھیج دیا تھا کہ وہ اکیلے میں جا کر اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھے اور دعا کرے۔ گتسمنی باغ میں اس نے دعا کی، صلیب پر اس نے دعا کی۔ تو جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی زندگی کا وہ ماڈل اپنانا ہے اور اسی انداز سے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، کیونکہ انجیل کا پیغام اور منسٹری اس وقت ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں اور دعا میں رہ کر ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کا وہ ماڈل سامنے رکھنا ہے کہ اس نے اپنی پرائیویٹ اور پبلک زندگی میں اپنے باپ کی خدمت کی، بادشاہی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ سامری عورت کے ساتھ بالکل پرائیویٹ انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کی اور انجیل کا پیغام اس کے سامنے رکھا، اس کو اپنے مسیح ہونے کا احساس دلایا، اور وہ ایمان لائی، اور اس نے جا کر اور لوگوں کو بھی بتایا جو یسوع مسیح پر پھر ایمان لائے۔ تو پرائیویٹ لائف میں یسوع مسیح نے شاگردوں کو بیٹھ کر سکھایا، جنہیں ہم مبارکبادیاں کہتے ہیں، یہ یسوع مسیح کی پرائیویٹ کانورسیشن ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ان کو بادشاہی کا پیغام پہنچایا۔ لیکن یسوع مسیح نے پبلک میں بھی فریسیوں کے ساتھ گفتگو میں، ہجوم کے ساتھ گفتگو میں، ان کو بھی بادشاہی کا پیغام دیا اور انہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی دعوت دی۔
یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں پرائیویٹلی، لیکن بہت زیادہ وقت گزارنے کے بعد لوگ ویسے ہی ہم سے اور ایک دوسرے سے ہم الگ ہو جاتے ہیں. خدا کی بادشاہی کا پیغام ان تک دیا نہیں جاتا. ہم لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اپنے ورک پلیس پر، اور لوگوں کے ساتھ ہر روز ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. ہمارے ہمسائے ہمارے ساتھ رہتے ہیں بہت بہت عرصہ، اور کبھی ہم ان کے ساتھ مسیح کا پیغام شیئر نہیں کرتے. تو جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی نجی اور پبلک لائف میں لوگوں کے ساتھ خدا کا پیغام شیئر کرنا ہے. ماہی گیری جو ہے اس سے آدم گیر بننے میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں. اگرچہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن تھامس بوسٹن کے مطابق ان 4 چیزوں کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اور اس کا عملی اظہار ہماری خدمت میں ہونا چاہیے. اور یہ فن آدم گیری میں 4 چیزیں ضروری ہیں. یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں یہ ظاہر کی، اور ہر وہ شخص جو مسیحی ہے اور بالخصوص جو کل وقتی خدمت میں ہے، اس کو ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. خدمت جو ہے وہ بلاہٹ کے بغیر نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں کی جانی چاہیے کہ میرا باپ خدمت میں تھا، یا ہمارا ذاتی کوئی گرجا ہے، یا میرے پاس بڑی تعلیم ہے، یا میرے پاس بڑی صلاحیت ہے، میں بہت اچھا جو ہے بول سکتا ہوں. نہیں، اس کی بنیادی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے بلاہٹ. اور پھر ہمیں مسیح کے وعدے پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمیں آدمگیر بناتا ہے. اگر وہ ہماری گفتگو اور ہماری تعلیم میں ظاہر نہ ہو، اگر وہ ہمیں امپاور نہ کرے، ہمیں طاقت اور ہمت نہ دے، تو پھر ہماری خدمت جو ہے بہت سود مند ثابت نہیں ہو سکتی. اس لیے جی، فن آدمگیری میں مسیح کے حکم اور اس کے وعدے کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے دیے گئے ماڈل نمونہ جو اس نے خدمت کا دیا ہے، اس کو فالو کریں، اس کا پیچھا کریں، اس کی پیروی کریں، تو خدا یقیناً ہماری خدمت کو پھلدار کرے گا. خدا کرے کہ ہم ایسا ہی کرنے میں کامیاب ہوں. خدا آپ سب کو برکت بخشے.